वेलकम टू न्यूज वॉइस। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत का जो इस वक्त प्लान है कोरोना वायरस के हवाले से। अब मुल्क में बहुत बहस अब छिड़ चुकी है कि कोरोना से अगर हमने लड़ना है तो इसके तरीका क्या होगा। क्या मुकम्मल लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, या जैसे अब कुछ लोग तो स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं। मगर एक तरफ तो ये बहस चल रही है, दूसरी तरफ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, खासतौर पे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत शोर से आ रही है, बहुत आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची के अंदर जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के ऑफिशियल होल्डर्स हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, और उनके साथ कुछ और नामवर डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर हुकूमत ने ये फैसला वापस नहीं लिया कि रमज़ान के दौरान जो है मसाजिद के अंदर नमाज हो सकती है, तो केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम है वो शायद इस बोझ को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने कहा कि अगर मसाजिद के अंदर और शॉपिंग मॉल्स के अंदर और दुकानों में बहुत रश हुआ और हजूम हुआ तो शिद्दत बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे, मरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो शायद ये बिल्कुल मैनेज ना कर पाएँ। आज लाहौर के अंदर भी डॉक्टर्स ने इसी किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्हीं इश्यूज को हाईलाइट किया। साथ में मगर ये भी बात हो रही है कि हुकूमत तो लग रहा है कि अब जुज़वी लॉकडाउन का बाकायदा फैसला कर चुकी है, और साथ में कुछ ना कुछ हमें स्मार्ट लॉकडाउन की भी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, क्योंकि कुछ इलाके जैसे हैं बड़े शहरों के अंदर, अगर वहाँ केसेस ज्यादा होते हैं तो इस इलाके को सील कर दिया जाता है और फिर उसको वहाँ सिचुएशन को मैनेज किया जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और जो चैलेंज है और जिसके ऊपर भी तनकीद हो रही है हुकूमत के हवाले से, जैसे कि लॉकडाउन के फैसले पे है, और वो है जो बैरून मुल्क इस वक्त पाकिस्तानी हैं। कहा जा रहा है कि 4,000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क फंसे हुए हैं, और उनको वापस लाने के लिए हुकूमत ने परवाजें तो शुरू की हैं, मगर वो कितनी जल्दी सब वापस आ सकेंगे। और साथ में जो दूसरा बड़ा चैलेंज है इसी हवाले से वो ये है कि उनको मैनेज कैसे किया जाएगा। उनकी आइसोलेशन है, उनको चेक करना है, वो कहाँ ठहरेंगे क्वारंटीन और आइसोलेशन के दिनों में। इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मावने खसूसी बराए कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सेल डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। मोईद यूसुफ साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा सर कि अब जो ये डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने की में आई हैं पिछले दिनों में, तो क्या हुकूमत अब अपना जो फैसला है कि लॉकडाउन भी रहेगा मगर उसमें थोड़ी नरमी भी करेंगे कि कारोबारी जिंदगी चले, तो क्या उसको आप लोग नजरसानी दोबारा करेंगे, या जो ये डॉक्टर्स की तरफ से मुतालबे आ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इनसे आपके फैसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत शुक्रिया अरफा। देखिए, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि नज़रसानी तो तमाम दिनों पे रोज़मर्रा नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर जो है उसमें हो रही है। उसमें विफाक के जो वज़ीर हैं वो उसमें सूबाई चीफ सेक्रेटरी और कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर्स और उसमें फ़ौज के मखसूस लोग शामिल हैं जो कोरोना के रिस्पॉन्स को लीड कर रहे हैं। सो नज़रसानी तो रोज़ है, डेटा भी रोज़ देखा जा रहा है, जो शवाहिद आ रहे हैं उनको भी रोज़ उनका तज्जिया हो रहा है, और ये फैसला किया जा रहा है रोज़ कि डेटा सामने रख के आज क्या नज़र आ रहा है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी जाती है, एनसीसी में ले जाई जाती है, जहाँ तमाम सूबाई चीफ मिनिस्टर और एजेके के प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म साहब चेयर करते हैं उसको, और उसमें ये फैसले किए जाते हैं। तो मशावरत भी हो रही है, नज़रसानी भी हो रही है। अब देखिए, मसला ये है कि इसमें कोई सही गलत जवाब ब्लैक एंड वाइट में तो हो ही नहीं सकता। हमारे सामने है कि तमाम दुनिया में क्या हालात हमारे जो नज़र आ रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत बेहतर हैं, लेकिन किसी सूरत भी ये बात नहीं है, ना ही ये करनी चाहिए कि अब हमारा जो ख़तरा है वो टल गया, या हमें एहतियात नहीं करनी, या हमें रोज़ नज़रसानी नहीं करनी। वो तो हो रही है। डॉक्टर्स का व्यू एक पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से, प्योरली पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से आ रहा है। दूसरी तरफ वो व्यू आता है कि
بھوک کی وجہ سے لوگوں میں جو مسائل اور ڈر یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ پھیلا تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، وائلنس، اس طرح بھی بات جا سکتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکی کہ ہمیں بیلنس ڈھونڈنا ہے. بیلنس کا مطلب نہیں کہ 50% ادھر 50% ادھر. بہترین اسٹریٹجی آگے چلنے کی کیا ہے، کیونکہ وبا جو ہے یہ ایک دن میں تو جانے والی نہیں ہے، اور وہ اب نظر آ رہی ہے ساری دنیا میں، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی طرف جا رہے ہیں. وہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا. تو اسی طرف آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں. ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے، اپنی ٹریکنگ کا میکنزم کہ جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کے ارد گرد کون لوگ تھے، ان کے ارد گرد کون لوگ تھے، وہ اب ہم میکنزم جو ہے اپنا مضبوط کر رہے ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ روز نظر ثانی کر کے، روز ریویو کر کے فیصلے کرتے جائیں گے. بالکل ملک صاحب، ذرا یہ اب ہمیں سمجھائیے گا، خاص طور پہ کیونکہ اس پہ بہت آج کل بات ہو رہی ہے، اینڈ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ حکومت یہ لوگوں کو بھی سمجھائے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکومت کی فی الوقت کی کیا اسٹریٹجی ہے. جیسے آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ روز کے روز ڈیٹا دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور پالیسی بھی تبدیل ہوگی. بٹ ابھی کے لیے ہاؤ از دا گورنمنٹ ڈیفائننگ اے اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ دیکھیے، عمومی اسٹریٹجی کو پہلے سمجھ لیجئے. جو تمام صوبے اور وفاق پہلے دن سے جس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی انٹینسٹی فرق ہو سکتی ہے. کسی ایک صوبے کی ایک انٹینسٹی، کسی دوسرے کی دوسری، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں 80% جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ہیلتھ ڈیزاسٹر، وہ ڈیوالوڈ ہیں، اور صوبوں کا اختیار ہے آخر کار کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور اس میں اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو کوارڈینیشن کا چیلنج بہت بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہم روز صبح یہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں بیٹھتے ہیں. اگر ایک ڈائریکٹیو ہو اور ساروں نے اپلائی کرنا ہو تو ظاہری بات ہے کوارڈینیشن کے مسائل کم ہوں گے. تو کوارڈینیشن کے مسائل ایمرجنسی میں ہمیں نظر آئے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن مشاورت کے ساتھ ساتھ فیصلے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ تمام چیزیں سٹریم لائن ہوتی جائیں. اب سمارٹ لاک ڈاؤن دیکھیے، پہلا فیز تھا باہر سے وبا جو آ رہی تھی اس کو مینج کرنا اور روکنا. دوسرا فیز ہے اب کہ اندر جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، جو کہ اب میجورٹی جو ہمارے کیسز ہیں وہ بدقسمتی سے انٹرنل ٹرانسمیشن سے بڑھ رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے. ہم نے 15 گنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھائی ہے پچھلے 5 ہفتے میں، اور انشاءاللہ اگلے 8-10 دن میں یہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی 2 گنا سے 3 گنا اور بڑھ جائے گی. 20,000 کے قریب ہم جانا چاہ رہے ہیں. ابھی تو 7-8 ہزار، 7,500. کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اور بڑھانی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے فار ایگزامپل مئی کے پہلے ہفتے میں یا مئی کے دوسرے ہفتے تک آپ کتنا ایم کر رہے ہیں کہ اتنے ٹیسٹ روزانہ ہوں گے؟ یہی ایکسپلین کر رہا ہوں نا کہ 30 اپریل تک انشاءاللہ ہم 20,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھے گا. یہ کیوں ٹیسٹنگ بڑھ رہی؟ ٹیسٹنگ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ابھی تو ہم صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں جن کے سمٹمز ہیں. کسی کو کھانسی بخار زکام ہو گیا، کسی کو اور سمٹم شارٹنس آف بریتھ ہوئی، وہ آئے یا ان کا پتہ چلا تو ہم نے ٹیسٹ کر لیا، یا جو باہر سے مسافر آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں جانا ہے ایک اسٹریٹجی پہ جہاں پرو ایکٹیو ٹیسٹنگ ہو، صرف ری ایکٹیو نہیں. آگے جا کے ہم بڑھ کے خود دیکھیں کہ کہاں پہ کوئی ہمیں نظر آتا ہے وبا کا پھیلاؤ، اس کلسٹر میں جائیں، اس جگہ پہ جائیں، وہاں دیکھیں، اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہاں پھیلاؤ بڑھ گیا ہے اس جگہ کو ہم ریسٹرکٹ کریں اور اس کو مینیج کریں، اس جگہ سے وبا کا پھیلاؤ باہر نہ ہو. یہ ہے سمارٹ لاک ڈاؤن. باقی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس میں ایز آتی جائے، وہ چلتی جائیں. یہ ہے اسٹریٹجی سمارٹ لاک ڈاؤن کی. تیسرا پہلو کیا ہے؟ پہلے باہر سے آنے والے کو روکا، پھر اس طرف گئے. تیسرا پہلو ہے کہ جو ہدایات دے رہی ہے حکومت، جو ساری دنیا ہدایات دے رہی ہے WHO وغیرہ، سوشل ڈسٹنسنگ اور جو ہمارے طور طریقے ہیں جس میں وبا کا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے، یعنی جہاں جمگھٹا بن سکتا ہے، ہجوم بن سکتا ہے، لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس کو کم کرنا، اس کو ختم کرنا. اس لیے جب انڈسٹریز کھولیں تو کیا کیا؟ SOPs ایشو کیے، ہدایات ایشو کی کہ گائیڈ لائنز ہیں جو مالکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں. اگر نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو چیز بند ہو جائے گی اور سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ مساجد کی بات کریں تو مساجد میں 20 نکاتی ایک ایجنڈا ہے، اس پہ سائن ہوئے. اس کا کیا مقصد ہے کہ جب نمازی مسجد میں جائیں، اول تو وزیر اعظم صاحب نے اپیل کی ہے کہ گھر رہ کے اپنی عبادت کریں. اگر آپ جائیں گے تو پھر وہ SOPs فالو کریں. اگر نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ وبا کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو پھر حکومت کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ سائن شدہ معاہدہ ہے. اچھا،
اب یہ ہو گیا. پھر اوور آل سوشل ڈسٹینسنگ, ہاتھ نہیں ملانا, گلے نہیں ملنا, وہ جو تمام چیزیں ہم کہہ رہے ہیں, کسی کے اور پلیٹ سے کھانا نہیں کھانا, گلاس سے پانی نہیں پینا, وہ یہ تیسرا پہلو ہے. جب یہ تین پہلو کٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وبا کا پھیلاؤ ہم روکنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے, اگر ہم ٹیسٹنگ نہیں کرائیں گے, اگر ہم بھاگیں گے ٹیسٹ کرانے سے, یا جب حکومت کو کسی کو کوارنٹین کرے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ کوارنٹین سے نکل جائے, اور سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی, تو بدقسمتی سے پھر ایک صاف ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ پھیلاؤ ہو رہا ہے, تو وہ بدقسمتی سے یہاں بھی ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ تین پہلوؤں پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور جو فوکس ہے وہ اس وقت دوسری اور تیسرے پہلو پہ ہے سب سے زیادہ. بالکل صحیح. یہاں پہ لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم موید یوسف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں موید یوسف صاحب سے, اور ہم بات کریں جو حکومت کے اس وقت حکمت عملی ہے. موید صاحب, آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین تو کر دیا کس طرح اور اپروچ ہے حکومت کی, پر سر بہت تنقید ہو رہی ہے جو مساجد کے اوپر فیصلہ کیا ہے حکومت نے. ڈاکٹرز نے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر کیا, اور کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور باقی بھی جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس پہ جو یہ 20 نکات ہیں ان کے اوپر عمل نہ ہوا تو آپ ریکنسیڈر بھی کریں گے. تو سر کیسے یہ فیصلہ حکومت کرے گی کہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آئی مین آپ کیا انتظار کریں گے پہلے ہفتے کا 3-4 دن میں؟ کیا لوگ پولیس یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جا کے مانیٹر کرے گی کہ مساجد میں کیا صورت حال ہے؟ اس کے بعد یہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیں. عارفہ دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ویو دے دیتا ہوں. I'm not saying this is consensus, لیکن دیکھیے ہمیں جو ہے نا ہر چیز کو پولیسنگ فریم ورک میں لے جا کے سالو کرنے کی عادت ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ill mannered سوسائٹی ہے, راؤڈی سوسائٹی ہے, بات نہیں سنتی, اس لیے ڈنڈا پکڑ لو. اللہ کا شکر ہے کہ جی میں نے کہا جیسے ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز عوام سے کروانی چاہیے, یہ ہماری اپروچ ہے. آپ بھی بہت دنیا پھری ہیں, میں نے بھی دنیا کے بڑے ممالک دیکھے ہیں, باہر بھی رہا ہوں. ہر دنیا کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فالو نہیں کرتے رول, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. سسٹمز بہتر ہیں, میں مانتا ہوں, وہاں پہ آبویسلی جو ہے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا حکومت کو منوانے کے لیے. ہماری جیسی سوسائٹیز میں تھوڑا فرق ہے, لیکن یہ چیزیں سارا وقت ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتی ہیں. آپ نے اپیل کرنا ہے ریزن کو, لاجک کو, لوگوں کو بات سمجھانی ہے, اور لوگ بات سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آج سے 6 ہفتے پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان میں آپ ملیں گے اور احتراماً کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, یا جہاں ضرورت پڑے گی گلے نہیں ملیں گے؟ کون مل رہا ہے؟ بالکل کوئی نہیں مل رہا. لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس میں خطرہ ہے. اب اسی طرح آپ نے ہر ایک کو جب سمجھانا ہے, انفورسمنٹ کرنی ہے, تو انفورسمنٹ کے بہت سے طریقے ہیں. پہلی بات, جن سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کمیونٹیز پہ پریشر ڈالیں گے. تمام فقہ کے علماء تھے, ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ ضروری ہے. تو ایک تو وہ ہے انفورسمنٹ. دوسری, جب نمازی پڑھنے جائے گا مسجد میں دیکھے گا کہ فالو نہیں ہو رہا, وہ بتائے گا, وہ ہے انفورسمنٹ. آخری حد یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو زبردستی انفورسمنٹ کی بات کرنی پڑے, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ یو امپلیمنٹ ڈیسیژنز. آپ مجھے یہ بتائیے, انڈسٹری کے ہم نے ایس او پیز بنا دیے کہ جو انڈسٹری کھلے گی یہ گائیڈ لائنز ہیں, آپ فالو کریں گے. کیا ہر انڈسٹری کے اندر پولیس اور فوج جا کے دیکھے گی کہ وہاں یہ گائیڈ لائنز فالو ہوئی ہیں؟ وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں مالکان کو ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا. اگر انڈسٹری کا ورکر سمجھتا ہے کہ وہ خطرے میں ہے تو وہ بتائے گا. تو وہاں بھی تو یہی ایس او پی اور وہاں بھی تو یہی انفورسمنٹ ہے, تو یہاں بھی یہی انفورسمنٹ ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک چیز ہے وبا کا پھیلاؤ کا خطرہ, تو جب بھی آپ انٹریکٹ کریں گے ہوگا, لیکن لیٹس فالو دی ایس او پیز, لیٹس گیو ٹائم, دیکھتے ہیں. اور ظاہری بات ہے حکومت یہ کہہ چکی ہے, انڈسٹری میں یا مسجد میں یا کہیں اور جہاں خطرہ ہوگا وبا کا پھیلاؤ کا, ایس او پیز نہیں فالو ہوں گے تو وی ریزرو دا رائٹ. لیکن یہ تنقید کرنا کہ جی یہ بات سمجھیں گے نہیں, ڈنڈا لے چاہیں,
ہم اپنے آپ کو ریڈیکیول کرتے ہیں, انڈرمائن کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سوسائٹی کو بات منوانا آسان ہے, میں نے دیکھے ایسے ملک جہاں یہاں سے بہت زیادہ آسان ہے, لیکن سوسائٹی کا اپنا پرسپیکٹو ہے. ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ. جب ہم نے ایک رول بنا دیا, اب اس رول کو فالو کریں گے. نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن پہ پھر جو چیز انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. محیط صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو بیرون ملک اس وقت پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, بیکاز یو لوکنگ آفٹر دیٹ ایشو ڈائریکٹلی, اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کتنا آپ کے خیال میں آپریشنز کتنی دیر اور چلیں گے ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے, اینڈ ہاؤ چیلنجنگ اٹ از, کیونکہ ان کی جو آئسولیشن ہے اور اسکریننگ ہے وہ بھی ایئرپورٹس پہ مینیج کرنا آسان نہیں ہے. دیکھیے, یہ میں بارہا ایکسپلین کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا, اور شکریہ بھی ادا کرتا رہوں گا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کا جو واپس آنا چاہتے ہیں, بہت ہی تحمل سے کام لے رہے ہیں. ہمارا ایشو بڑا سمپل سا ہے, ہمیں کوارنٹین فیسلٹی چاہیے اور ٹیسٹنگ کرنی ہے ہر پیسنجر کی, تاکہ جو پہلا پہلو ہے اسٹریٹجی کا, میں نے آپ کو 3 پہلو بتائے تھے باہر سے وبا کے آنے کو روکنا, وہ ہم کر سکیں. اب جتنے ٹیسٹ آپ کریں گے اتنے ٹیسٹ آپ ڈومیسٹکلی کم کریں گے. کوارنٹین فیسلٹی جتنی یوز ہوگی, اگر 300 لوگوں کا جہاز آیا تو 300 کمرے تو ایک پروونس کے اس شہر میں بک ہو گئے, تو اتنے آپ کے پاس اویلیبلٹی کم ہے. تو یہ جب ہم نے ساری کیلکولیشن کی صوبوں کی مشاورت سے, تو لگ بھگ 7-7.5 ہزار پیسنجر ہم ہر ہفتے لا سکتے ہیں. اس ہفتے ہم لگ بھگ کوئی 6,000 لا رہے ہیں, اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 7,000 7,200 ایسے ہو جائے گا, تو ہم اپنے میکسیمم نمبر پہ پہنچ جائیں گے. ہمارے پاس جو نمبر ہے اسٹرینڈڈ کا, وہ آپ نے شاید ابتدائیہ میں 4,000 میں نے سنا, 4 نہیں, وہ کوئی 40 سے 50 ہزار. او معاف کریے گا, دیٹس مائی مسٹیک. ٹائم لگے گا, اور ہم نے اپنی ایمبیسیز کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا خیال کریں, جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں کریں. ہم نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہے, پرائیورٹی اسائن کی ہے ٹرانسپیرنٹلی, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے تمام ناظرین کو, اور جو باہر پاکستانی آپ کے توسط سے, covid.gov.pk کی ویب سائٹ پہ ہم نے پورا ایئر ٹریول کا ایک ٹیب بنا دیا ہے. اس پہ تمام انفارمیشن ہم دے رہے ہیں, اسکیڈیول بھی دے رہے ہیں, پرائیورٹی بھی دے رہے ہیں, کرائیٹیریا بھی دے رہے ہیں. اس کے ذریعے لوگوں کو معلومات مل سکتی ہیں. لیکن یہ پروسیس 6 ہفتے 5-6-7 ہفتے ابھی چلے گا, اور ہم پرائیورٹی لسٹ پہ جیسے جیسے جا رہے ہیں, مزدور طبقہ ہے, لے آف ہوا ہے, سڑک پہ ہیں, پرزنرز ہیں, ریلیز ہوئے ہیں وغیرہ, اور باقی ممالک جہاں پی آئی کی رسائی نہیں ہے, وہاں پہ ہم نے ایک آپشن اب کمرشل فلائٹس کی دی ہے. شروع میں قطر ایئر ویز کو دی ہے, کچھ یو اے ای کے تو مخصوص ہیں, لیکن قطر ایئر ویز 2 فلائٹس اس ہفتے, 3 فلائٹس اگلے ہفتے کرے گا. جو دنیا سے پاکستانی آنا چاہے, جیسے حسب معمول آپ جہاز پہ آتے ہیں, کنیکشن لیتے ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی کچھ لوڈ آنا شروع ہو جائے گا, لیکن ہماری میکسیمم لمٹ 7 سے 7.5 ہزار ہے. ایک بات میں اور کر دوں, یہ بہت سوال آ رہا ہے, پاکستان سے باہر جانے پہ کسی کو کوئی ممانعت نہیں ہے. جہاں جہاں پی آئی اے جا رہا ہے آپ جا سکتے ہیں. اب قطر ایئر ویز جو میں نے ذکر کیا, جب آئے گا یہاں سے پیسنجر لے جائے گا, آپ جا سکتے ہیں. کوئی ملک اپنے ممالک کے شہریوں کو نکالنا چاہے اور چارٹرڈ فلائٹ کا انتظام کرے, آپ جا سکتے ہیں, اور جا رہے ہیں. سو کوئی ایسی ممانعت باہر جانے پہ نہیں ہے, اندر آنے پہ بھی ریگولیٹڈ. بہت بہت شکریہ محیط صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ دیں گے ایک چھوٹے کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو تازہ ترین پریس فریڈم کے حوالے سے پاکستان کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے صحافیوں کی جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے, رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, اس کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے 2019 کے بارے میں, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس, وہ سامنے آئی ہے. اور اس انڈیکس کے اندر پاکستان کی جو ریٹنگ ہے یا درجہ برجہ بندی جس کو کہتے ہیں, وہ 3 پوائنٹس گری ہے. 2018 میں پاکستان 147 نمبر پہ تھا, اور اب وہ گر چکا ہے. اور جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستانی میڈیا کے اوپر جو پریشرز ہیں, جو دباؤ ہے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ بڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینسرشپ بھی جو ہے وہ بھی بڑی ہے. اور رپورٹ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کئی جو اخبارات ہیں ان کی سرکولیشن, خاص طور پہ یہاں ڈان کا ذکر کیا ہے, اس کے اوپر بھی مسائل رہے ہیں.
اور ساتھ میں یہ بھی بات کی ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ہے خاص طور پہ جو ریاست کی طرف سے آتی ہے, حکومت کی طرف سے آتی ہے, وہ بھی کم ہوئی ہے. ذکر اس چیز کا بھی کیا گیا ہے کہ حکومت نے جو آن لائن اور سائبر اسپیس ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں اس کی بھی تنقید کی گئی ہے. اور ان سب وجوہات کی بنا پہ ان کے خیال میں پریس فریڈم جو ہے وہ پاکستان کے اندر پچھلے سال کے اندر اس نے امپروو نہیں کیا, بلکہ کافی جو ہے وہ اس کے اندر نیگیٹو گروتھ جس کو کہا جاتا ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین صاحب, یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان اخبار کے, ساتھ میں یہ ڈان ٹی وی کے اوپر بھی شو کرتے ہیں, آج کل ایک اسپیشل ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو فہد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا دو یو ویری بزی دیز ڈیز. سر آپ کا کیا خیال ہے اس رپورٹ کے بارے میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے خیال میں انہوں نے جو باتیں کی ہے, از اٹ اے فیئر اسیسمنٹ آف پریس فریڈم ان پاکستان؟ بہت شکریہ عرفہ. دیکھیے میرے خیال ہے فیئر اسیسمنٹ یہاں تک تو ضرور ہے کہ پچھلے جو تقریباً 2-2.5 سال گزرے ہیں وہ پاکستانی میڈیا کے لیے بہت ہی چیلنجنگ رہے ہیں, اور اس میں جو چیلنج ہے وہ 2 طریقے کا رہا ہے. ایک تو جو فائنینشیل چیلنج ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ لیول تک گیا ہے اور وہ تمام تر انڈسٹری کو ہٹ کیا ہے. اب وہ کتنا پالیسیز کا نتیجہ ہے اور کتنا وہ مارکیٹ فورسز کا نتیجہ ہے اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن پچھلے 2-2.5 سال میں جس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں یہ جو بحران آیا ہے, جس کے نتیجے میں بے روزگاری ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں کٹ بیکس ہوئے ہیں, اور مجموعی طور پر جو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری ہے وہ شرنک کی ہے, تو یہ تو یعنی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ہوا ہے. دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیلنج کھڑا ہوا ہے وہ یہ ایک پریشر کا ہے, دباؤ کا ہے. اچھا, اب یہ جو دباؤ ہے اس کو اگر ہم سینسرشپ کہیں یا اگر ہم اس کو جو ہے وہ کسی اور طرح کا دباؤ کہیں, اس کی بھی ایک ڈائریکٹ لنکیج ہے اس فائنینشیل کرائسس سے, کیونکہ جب یہ مالی بحران آیا تو پوری کی پوری انڈسٹری زیادہ ولنریبل ہو گئی, اور جب وہ زیادہ ولنریبل ہوئی ہے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالنا جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو اگر ان دونوں چیزوں کو جوڑیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ 2-2.5 سال میں جو نقصان میڈیا نے اٹھایا ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کافی حد تک اس رپورٹ میں. اب فہد صاحب, جب آپ کہتے ہیں کہ نقصان اٹھایا ہے میڈیا نے, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں صرف اس کی کہ آبویسلی فائنینشیل سچویشن جب ویکن ہوتی ہے صحافیوں کو کام سے بھی نکالا جاتا ہے, جابز بھی کم ہوتی ہیں, جاب لاسز بھی ہوتی ہیں, یا آپ کے خیال میں جو کوالٹی آف جرنلزم ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے, آپ اس کو بھی نقصان میں کاؤنٹ کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کوالٹی ہمیشہ امپیکٹ ہوتی ہے جب بھی ایک فائنینشیل کرائسس آئے, کیونکہ جب ہر طرف کٹ بیکس ہو رہے ہوتے ہیں ہر حوالے سے, چاہے وہ اکوپمنٹ کے اوپر ہو, چاہے وہ دیگر کاسٹ کے اوپر ہو, چاہے وہ جو ایک کاسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے کسی بھی طرح کی جرنلزم سے, جب اس کے اوپر کٹ بیکس آئیں تو کمپرومائز تو ہوتا ہے. دوسری طرف اگر دباؤ آئے کسی بھی طرح کا, چاہے وہ سیاسی دباؤ ہو, چاہے وہ کسی اور حوالے سے دباؤ ہو, چاہے وہ اس طرح کا دباؤ ہو جس میں کچھ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو اور کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ زیادہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو, تو جب یہ تمام تر چیزیں سامنے آتی ہیں تو جو ایک ایڈیٹوریل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کمپرومائز تو ہوتی ہے, جو ایک ایڈیٹوریل اسپیس ہوتی ہے وہ شرنک تو ہوتی ہے, اور جو ایک ایڈیٹوریل انیشیٹو ہوتا ہے وہ بھی ماند پڑتا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ ہوا ہے, کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے, اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹیلی ویژن میں بھی نظر آ رہی ہے, کچھ حد تک اخبارات میں بھی نظر آ رہی ہے. تو اوور آل میرے خیال میں کہ پاکستانی میڈیا جہاں آج کھڑا ہے وہ 2 سال پہلے کہیں بہتر جگہ پہ تھا. اور فہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ رپورٹس آتی رہتی ہیں, اور آبویسلی جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو یہ روز دیکھ رہے ہیں, اس پہ روز بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے جب تک ایک انٹرنیشنل رپورٹ نہ آ جائے, مگر اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز ورکنگ جرنلسٹ؟ ہم انڈسٹری کا حصہ ہیں, ہم کام بھی کر رہے ہیں, ہم صحافی کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے, یا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ we should just keep working with the conditions that they are اور امید کریں کہ ایک دن خود ہی سچویشن بہتر ہو جائے گی.
دیکھیے میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں کہوں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں جو پاکستانی میڈیا ہے وہ ایک ہیلپ لیس وکٹم ہے، تو شاید یہ بالکل 100% بات درست نہ ہو. یہ جو ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے، اور میرا خیال ہے اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہماری کریڈیبلٹی کو ہٹ لگا ہے، اگر ہماری ریپوٹیشن کو ہٹ لگی ہے، اور اگر ہماری جو ایک جرنلزم ہے اس پہ سوال اٹھے ہیں، تو اس میں میرا خیال میں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا ہے اس میں بھی بہت گنجائش ہے. تو یہ وقت ایسی اپرچونٹی ہے کہ ہم ریویو کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں میں کانفیڈنس انسپائر نہیں کر پائی جیسا کہ کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری طرف میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ حالات ایسے بنے ہیں کہ میڈیا کا جو گلا ہے اس کو کچھ حد تک دبایا جا رہا ہے. میرے خیال میں ایک آزاد میڈیا بہت ہی ضروری ہے پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے. اس لیے جو حکومتیں ہیں، جو ریاست ہے، اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ میڈیا کا گلا دبائیں گے، جتنا اس کی سپیس کم کریں گے، اتنا جمہوریت کمزور ہوگی. بہت بہت شکریہ فہد صاحب، آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو چین سے آفر آئی ہے کمپنی کی کہ کلینکل ٹرائلز کیے جائیں پاکستان میں کووڈ-19 کے حوالے سے. اسٹے ود اس. کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے کووڈ-19 کرونا وائرس اور اس کے حوالے سے جو ویکسین کی ایک تلاش ساری دنیا میں جاری ہے. اسی حوالے سے ایک چائنیز کمپنی نے بھی پاکستانی حکام کو ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر بھی جو ایک وہ ویکسین پہ کام کر رہی ہے چائنیز کمپنی، ہیومن کلینکل ٹرائل ہو پاکستانی باشندوں کے اوپر. NIH نے یہ جو ریکویسٹ ہے اس کو قبول کر لیا ہے اور اجازت دے دی ہے، مگر اسی حوالے سے تنقید ہو رہی ہے کچھ فارماسسٹ کی طرف سے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ یا ٹرائل ہوگا تو کیا اس سے پہلے جو پری کلینکل ڈیٹا ہے کیا وہ پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ جن پاکستانی باشندوں کے اوپر یہ ویکسین ٹرائی کی جائے گی تو ان کی حفاظت کا بھی احتیاط رکھا جا سکے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اسلام آباد ڈاکٹر حسن عروج صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ہیومن کلینکل ٹرائل یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے ذرا سر سمجھائیے گا. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. بنیادی طور پہ دنیا میں جب کوئی بھی چیز انسانوں کے لیے انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہوتی ہے، چاہے وہ دوا کی فارم میں ہو یا ویکسین کی فارم میں ہو، تو اس کو ایک پروسیس کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے اور ایک ریگولیشنز اور ایک ریگولیٹری اتھارٹی سے اس کو کچھ قسم کی پرمیشنز دینی پڑتی ہیں. پھر اس میں کچھ سٹینڈرڈز اور SOPs جو ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، اس کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. اور یہ جو اچھے ممالک ہیں اور ہمارے یہاں بھی اس میں ایتھیکل کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، ریگولر کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، ریگولر اس کی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے. نارملی جو ویکسین ہے اس کو پاس ہونے کے لیے 3 فیزز کی ضرورت ہوتی ہے، فیز 1، فیز 2 اور فیز 3. یہ فیز 1 جو ہے وہ جنرلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کی ٹالرنس اور سیفٹی کتنی ہے، یعنی اگر اس کو کیا گیا ٹرائل کس فیز پہ آتا ہے؟ سوری آپ کی آواز ذرا ایکو کر رہی ہے. سر میں نے کہا جو ہیومن کلینکل ٹرائل ہے جس کی اس وقت چینی کمپنی بات کر رہی ہے وہ کس فیز کا حصہ ہوتا ہے؟ فیز 1 میں بھی آ سکتا ہے لیکن بیسیکلی فیز 2 میں زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن فیز 1 میں اس کے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ 20، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی ویکسین ہے، کس قسم کی دوا ہے، کتنی اس کی ویرولنس ہے، یعنی اس کی ٹاکسیسٹی کتنی ہے. تو ہیومن کلینکل ٹرائل جو ہے فیز 1 میں بھی آ سکتے ہیں اور فیز 2 میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن نارملی اینیملز پہ فیز 1 کیا جاتا ہے. اور فیز 1 میں آپ 20 سبجیکٹس پہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا بلڈ کمپلیٹ پکچر اور لیور فنکشن ٹیسٹ وغیرہ بڑی کلوزلی آپ کو مانیٹر کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ان کی کلینکل ٹالرنس اور سیفٹی دیکھی جاتی ہے. اب جب آپ ان کی کلینکل ٹالرنس اور سیفٹی ڈٹرمن ہو جاتی ہے تو پھر آپ فیز 2 میں چلے جاتے ہیں. فیز 2 میں نارملی جب یعنی اب وہ سیف قرار دے دی گئی ہے پہلے فیز سے نکل کے،
تو ہیومن کلینکل ٹرائل کا زیادہ حصہ فیز 2 میں ہوتا ہے، جس میں آپ اس کی ڈوز، اس کا اسکیجول اور دوبارہ سے سیفٹی. دیکھیں جو میڈیسن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیفٹی ہے. اس کے ایفیکٹ سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس پتہ ہونے چاہیے ایک اچھے ڈاکٹر کو اور ایک اچھے پیشنٹ کو. بتائیں کہ یہ جو ہیومن کلینکل ٹرائل ہے جس کی چینی کمپنی نے بات کی ہے، تو انہوں نے کوئی نمبرز بھی شیئر کیے کہ کتنے وہ چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے اوپر یہ ٹیسٹ ہو، کتنے عرصے کے لیے یہ ٹیسٹ ہوگا؟ دیکھیں میں کیونکہ اس ادارے سے میرا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز کا علم نہیں ہے، لیکن جنرل بتا دیں کہ کتنے جو ہوتے ہیں لوگ وہ کلینکل ٹرائل جو ہیومن فیز جو سیکنڈ فیز ہے ہیومن کلینکل ٹرائل میں اندازاً کتنے لوگوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کتنی دیر کے لیے؟ جو ہیومن کلینکل ٹرائل ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اگر ٹالریبلٹی نکل آئی ہے فیز 1 میں تو وہ کم از کم 200 سے 500 لوگوں پہ بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی ویکسین ہے. بعض ویکسینز جو ہوتی ہیں وہ اتنی ان کی ٹاکسیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یعنی ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے اتنے چانسز نہیں ہوتے، لیکن بعض ویکسین کرتا ہے ٹیسٹ پہ بھی اور دوائی پہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.